इन द डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन होता है, आउटसाइड योर डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन होता है, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑर्डिनेशन होता है। आप सप्लायर से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिटेलर से कोऑर्डिनेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कोऑर्डिनेट करते हैं, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, लॉयर से कोऑर्डिनेट करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सटर्नल इंडिविजुअल से भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे आर्किटेक्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल है। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में को अचीव करने के लिए लार्जर स्फेयर में काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो रोल होता है वो होता है लीडिंग का। आप ज़ाहिर है कि लीड कर रहे होते हैं। आमतौर पे इस तरह के डिस्कशंस होते हैं कि भाई मैनेजर लीडर होता है या लीडर मैनेजर होता है या क्या होता है। तो ये एक बेकार की बहस है। ऑफ कोर्स लीडर्स के अंदर मैनेजरियल एबिलिटीज़ होती हैं और होनी चाहिए, और मैनेजर्स में भी लीडिंग की एबिलिटी होती है और होनी चाहिए। अब कोई वीक लीडर है या वीक मैनेजर है, ये एक अलग से डिबेट है। ओके। और फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो काम दिया जाता है एज ए मैनेजर, बेसिकली आपने अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव करना होता है। एफिशिएंटली अचीव करने का ये मतलब है कि विद मिनिमम रिसोर्सेज, क्योंकि हर चीज़ की आरओआई होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसी वक्त बनेगा जब आप कम से कम रिसोर्सेज में उसको अचीव कर लें। बहुत सारे रिसोर्स लगा करके तो कोई भी काम आदमी अचीव कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, बट इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल करने के लिए उसको एफिशिएंट होना ज़रूरी है। जी मेहदी साहब। और सारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब आपको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। जी मेहदी साहब। सर रिसोर्सेज का कहा गया है यहाँ पे, क्या टाइम भी एक रिसोर्स है इधर, या टाइम का एक अलग ही गुफ्तगू है? नहीं, टाइम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और टाइम इज़ मनी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोगों को हायर करते हैं तो बेसिकली क्या देते हैं, वो आपको अपना प्रोफेशनल टाइम देते हैं। और प्रोजेक्ट्स को जब आप मैनेज करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिन चीज़ों को सेंट्रली मैनेज किया जाता है, कॉस्ट और शेड्यूल, तो शेड्यूल क्या है, टाइम है कि आप ऑन टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, कॉस्ट, शेड्यूल और ह्यूमन रिसोर्स, ये जो मेजर एरियाज हैं उसके 10, उसमें से 3 ये मेजर है। तो आप उसमें से जो एक चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सेम प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉस्ट का हो जाएगा, फिर आपकी आरओआई ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपका K4 प्रोजेक्ट है, कराची के पानी का प्रोजेक्ट, इट वाज बेसिकली 4 बिलियन रुपीस प्रोजेक्ट, अभी 26 बिलियन पे चला गया है एंड स्टिल इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका फाइनेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए टाइम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है। और अमेरिका वगैरह में तो वो कहते ही हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसीलिए कहते हैं यू कैन कन्वर्ट योर टाइम, यू कैन मेक योर टाइम प्रोडक्टिव एंड यू कैन कन्वर्ट योर टाइम इनटू मनी। अच्छा जनाब, तो उसके बाद दो दो बहसें जो है ना वो मुख्तलिफ किताबों में आपको मुख्तलिफ सूरतों में मिलेंगी, एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव मिनिमम रिसोर्सेज से अचीव करें, whether it is human resource, financial resource, technological resource, time resource। ठीक है, ये सब चीज़ों में आप मिनिमम आप अप्लाई करके आप अगर अचीव कर लेते हैं तो यू आर एफिशिएंट एंड यू विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। और इफेक्टिवनेस ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और फिर उसको अचीव करने के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है या नहीं है। अगर वो अप्रोप्रिएट है तो ये इफेक्टिवनेस है, और उसको आप लीस्ट कॉस्ट में अचीव कर लेते हैं तो ये एफिशिएंसी है। तो अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का आपके बुक में ग्राफ बना करके बताया गया है कि कुछ चीज़ें उससे होती हैं कि जो हाईली इफेक्टिव होती हैं बट उनकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है। ठीक है, या किसी किसी चीज़ की एफिशिएंसी भी लो है और इफेक्टिवनेस भी लो है, या किसी चीज़ की एफिशिएंसी हाई है और इफेक्टिवनेस भी हाई है। तो ये आप चीज़ देश को पढ़ लीजिएगा। जब आपकी इफेक्टिवनेस भी हाई है और एफिशिएंसी भी हाई है
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گولز بھی اپروپریٹ ہیں بالکل, اور ان کو آپ لیسٹ ریسورسز میں اچیو کر رہے ہیں. اور جہاں پہ آپ کی افیکٹونیس بھی لو ہے اور ایفیشینسی بھی لو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک تو گولز اپروپریٹ نہیں ہے, اور پھر جو گولز آپ نے سلیکٹ کر کیے ہیں پرسو کرنے کے لیے ان کو آپ زیادہ کاسٹ میں اچیو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ نہ افیکٹونیس ہے نہ ایفیشینسی ہے. تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ اپنے کام میں دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں ویدر اٹ از افیکٹو فار یور آبجیکٹو فار یور آرگنائزیشن اور ناٹ, اور پھر وہ ایفیشینٹلی آپ اسے اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جیپنیز تو باقاعدہ ایک کانسیپٹ یوز کرتے ہیں, مودا کہتے ہیں اس کو, MUDA, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس سے کسٹمر کے لیے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی ہے از اے ویسٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ. تو اس لیے وہ اپنے پروسیسز میں سے ایسے تمام چیزیں ایلیمینیٹ کرتے رہتے ہیں. ایز اے ریزلٹ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. دیٹس وائی جیپنیز کمپنیز آر موسٹ ایفیشینٹ کمپنیز ان دا ورلڈ. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ پلاننگ کیا ہے اور کنٹرولنگ کیا ہے, لیڈنگ کیا ہے, آرگنائزنگ کیا ہے. یہ 4 بیسیکلی مینیجریل ٹاسکس ہیں جن کے اوپر آپ چیپٹرس بھی پڑھیں گے. یہ پلاننگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, آرگنائزنگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, کنٹرولنگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیڈنگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پلاننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کرنے سے پہلے, کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کو آپ انالیسس کریں, انالیسس کے بیس پہ آپ پراپر ایک اسٹریٹجی سلیکٹ کریں, اور اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پراپر ٹیکٹیکل پلانس سلیکٹ کریں, پراپر اسٹرکچر سلیکٹ کریں, پراپر کلچرل مکس سلیکٹ کریں. تو یہ سب چیزیں پلاننگ میں آتا ہے. پراپر ریسورسز سلیکٹ کریں, یہ ساری چیزیں پلاننگ میں آتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے دیٹ از آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آرگنائزیشن بیسیکلی جو بنائی جاتی ہے وہ کیوں بنائی جاتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے وہ اکیلا کام کر سکتا ہے, ایک لائر ہے وہ ایک اکیلا کام کر سکتا ہے, ایک اکاؤنٹنٹ ہے وہ اکیلا کام کر سکتا ہے. تو دے آر ناٹ آرگنائزیشنس, دے آر انڈیویجول پروفیشنلس. لیکن جب آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مختلف لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب کام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اسے 40 آورس میں نہیں کر سکتا, جو اسٹینڈرڈ ورکنگ آورز ہیں ان ویک. اور لوگ ہائر کیے جاتے ہیں, ان کی جاب ڈسکرپشن بنائی جاتی ہے کہ جناب آپ کے حصے میں یہ کام ہے, یہ 40 آورس میں آپ کریں گے. اگر اس سے کم کا کام ہے تو آپ پارٹ ٹائم ورکرز لیتے ہیں. پھر مزید کام بڑھتا ہے تو اور لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے, کوئی کیفیٹیریا ہے, کوئی بیکری ہے, اس میں بھی 10-12 لوگ کام کرتے ہیں. 10-12 لوگ کام اس لیے کرتے ہیں, تو کسی نے کاؤنٹر پہ کیش کو مینیج کرنا ہوتا ہے, کسی نے کسٹمرز کو سرو کرنا ہوتا ہے, کسی نے بیکنگ کرنی ہوتی ہے, کسی نے انوینٹری کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں پہ بھی فل ٹائم 10-12 لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جب یہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو مینیجر ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے کام کو کی ضرورت ہے, وہ ایک جیسے کام کو ایک ساتھ کلب کر دیتا ہے اور وہ ایک جاب ڈسکرپشن بنا دیتا ہے, اور اس کے مطابق ایک آدمی کو ہائر کر لیتا ہے جو کہ 40 آورز میں اس کام کو ایگزیکیوٹ کرے. جب آپ کے پاس فل ٹائم کام کے لیے نہیں ہو آپ کے پاس, تو پھر آپ پارٹ ٹائم ورکر سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے میک ڈونلڈ کرتا ہے, 2 آورس 3 آورس 4 آورس پر ڈے پہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے. تو یہ پارٹ ہے بیسیکلی آرگنائزنگ, کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو جاب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو ریسورسز بھی چاہیے. ہر آدمی کو کام کرنے کے لیے کوئی گیجٹ چاہیے, کئی گیجٹس چاہیے. کسی کو کمپیوٹر چاہیے, کسی کو ویئنگ مشین چاہیے, کسی کو فورک لفٹر چاہیے. تو یہ بھی آرگنائزنگ کا حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپروپریٹ ٹیکنالوجی اور اپروپریٹ جو گیجٹس ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کام کو افیکٹولی کر سکیں. یہ ہو گیا آپ کا آرگنائزنگ. پھر جب آپ نے پلاننگ کر لی, آرگنائزنگ کر لی, آپ نے لوگوں کو کام دے دیا, تو کام دینے کے بعد آپ کے پاس کوئی مینز ہونے چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کام آپ نے ان کو دیا ہے وہ ویسے ہی کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر کے دائیں بائیں کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے لائن پہ چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویشن نہیں ہے, ویریئنس نہیں ہے. تو جو آپ نے ان کو KPI دیا ہے وہ اسے اتنے ٹائم میں اتنے ریسورسز میں اچیو کر رہے ہیں, ویریئنس از 0. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ویریئنس ہوگا. ٹھیک ہے, ویریئنس 5% ہو سکتا ہے, 10% ہو سکتا ہے, 50% ہو سکتا ہے, 100% ہو سکتا ہے. تو وہ کام نہیں کر رہے بلکہ کسی اور چیزوں میں اپنا ٹائم اور ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں.
تو کنٹرولنگ اگر نہیں ہوگی آرگنائزیشن میں، اور آرگنائزیشن میں لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی ہمیں کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مینیجرس کو ازیوم نہیں کرنا چاہیے. یعنی مینیجرز یہ ازیوم کر لیں گے بھئی میں نے اس کام کے لیے رکھا ہے، اس کو یہ کام پتہ ہے. نہیں، پلیز ڈونٹ ازیوم. بلکہ آپ نے جس کام کے لیے رکھا ہے اس کو پراپر اس کی جاب ڈسکرپشن میں لکھیے، اس کو پراپر طریقے سے اورینٹیشن میں سمجھائیے، اس کا پلیس آف ورک بتائیے، اس کے گیجٹس بتائیے، اس کے ورکنگ آورس بتائیے، کوڈز بتائیے، پروسیجرز بتائیے، ٹریننگ دیجیے، تاکہ وہ اپنے کام کے بارے میں کلیئر ہو جائے. پھر اس کو آپ کے پی آئیز دیں کہ جناب یہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں جس کی بیسس پہ آپ اسے ایویلویٹ کریں گے. تو جب آپ اسے ایویلویٹ کریں گے تو آپ نے وہ دے دیا، آپ نے پورے سال کا ٹارگیٹس بھی دے دیے کہ آپ یہ کام کریں گے. لیکن آپ سال کے اینڈ پہ جا کر کے اگر آپ اسے ایویلیٹ کریں گے کہ بھئی اس نے پورے سال وہ سارے کام کیے یا نہیں کیے، تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ نہ آپ کو یاد رہے گا، نہ اس کو یاد رہے گا کہ اس نے پورے سال کام کیا. اور جو موسٹ ریسنٹ اس کی پرفارمنس ہوگی اس کی بیسس پہ آپ ایویلویٹ کر دیں گے. اور عام طور پہ لوگ ایویلویشن کے ٹائم پہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایویلویشن ایک رانگ ایویلویشن ہوگی، مس لیڈنگ ایویلویشن ہوگی. اس لیے آپ کو اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈے پہ یا ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی میٹنگ کرنی چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سب آرڈینیٹ کتنا ایکسپیرینسڈ ہے یا کتنا نائف ہے، تاکہ اس کو فیڈ بیک ملے اور کریکٹیو ایکشن فوراً لے لیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک کام کو غلط طریقے سے ایک سال تک کرتا رہے اینڈ دین یو کم ٹو نو کہ بھائی یہ کام تو یہ غلط طریقے سے کر رہا ہے. تو دس از کنٹرولنگ، اینڈ کنٹرولنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا جاب آف اے مینیجر. اور مینیجر کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو ریگولر فیڈ بیک دیتے رہیں. اٹ از ناٹ کریٹیسزم، اٹ از فیڈ بیک. ٹھیک ہے، اور فیڈ بیک اس لیے کہ آپ نے آرگنائزیشن میں جو لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے وہ اس لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ سارے لوگ اپنے کے پی آئیز پورے کریں گے، اپنے جاب کو صحیح طریقے سے پورے کریں گے، تو آرگنائزیشن اپنا آبجیکٹو کو اچیو کرے گی. اور کوئی آدمی اگر ایسا کام کر رہا ہے جس کا آرگنائزیشن کے آبجیکٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس آدمی کو اس آرگنائزیشن میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس آرگنائزیشن. دیٹس وائی آپ دیکھیں گے ایچ آر ایم میں ہائرنگ، فائرنگ، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، ری پوزیشننگ، ری ٹریننگ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایز اے مینیجر آپ نے لیڈ بھی کرنا ہے، موٹیویٹ بھی کرنا ہے اپنے ورک فورس کو. پریشر سچویشن کے اندر آپ نے اس پریشر کو ہینڈل بھی کرنا ہے، اپنے سب آرڈینیٹس تک اپنے سپیریئرس کا پریشر پاس آن نہیں کرنا ہے، اور آل دا ٹائم ان کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، بیک اپ کرنا ہے، ان کو پیٹ آن دا بیک دینا ہے، اور ان کو اپریسیشن لیٹرز دینے ہیں. ان کو آپ نے کوئی ٹرافی دینی ہے، کبھی کوئی چاکلیٹ دینا ہے، کبھی پے ریزز دینا ہے، کبھی بونسز دینا ہے. تو یہ سب لیڈنگ کے جو طریقے ہیں وہ یو ول ڈو دیٹ. تو یہ 4 فنکشنز ہیں جو کہ مینیجرس کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئی نیڈ ٹو پرفارم دیز 4 فنکشنز. یس مہدی صاحب جی سر پلیز. یہاں پہ تو الٹا رواج ہے. یہاں پہ جب پریشر آتا ہے اوپر سے تو وہ نیچے والوں کو پریشر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. وہ تم They یہ are نہیں weak کر رہے. managers. They are weak managers. What we will say کہ they are weak managers. ٹھیک ہے، پریشر کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ہارنے کے بعد بابر اعظم نے اپنے تمام جو لوگوں کو فوراً ایڈریس کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ میچ ہار گئے ہیں، لیکن اب ہم یہ بات بھول جائیں گے، یہ میچ تھا ختم ہو گیا، یو ہیو ٹو موو آن. اور کوئی کسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ نہیں کرے گا. پریشر تو اس کے اوپر بھی ہوگا، بٹ ہی ٹک دیٹ پریشر، اور اس نے جو ہے اس کو آگے ٹرانسفر نہیں کیا. اگرچہ وہ انٹرویو میں بول گیا کہ حسین علی کو کیچ پکڑ لینا چاہیے تھا، تو صحیح ہے، انالیسس میں اس نے بول دیا، بٹ اس نے جنرلی کیا کیا، اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کیا. رائٹ. تو یہ جو پریشر تو آیا نا، وہ میچ ہار گیا، اس کا بہت پریشر ہوتا ہے. پریشر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کپتان کے اوپر ہوتا ہے، کوچ کے اوپر ہوتا ہے، مینجمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے پریشر کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دس یو نیڈ ٹو لرن کہ میں نے اپنے ٹیم کو کیسے لے کر کے چلنا ہے. اس کے ڈفرینٹ لیڈرشپ کے سٹائلز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نرم رہیں، کبھی کبھی آپ آٹوکریٹک ہو سکتے ہیں، کبھی آپ ڈیموکریٹک ہو سکتے ہیں، کبھی پارٹیسپیٹو لیڈرشپ اسٹائل کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کی بہت سارے سٹائلز ہیں جو کہ لیڈرشپ میں ہم پڑھاتے ہیں.
تو یہ ہو گیا آپ کا 4 فنکشن جس کے اوپر یہ پورا آپ کا پوری کتاب بیس کرتی ہے. اوکے, اور ہم مینجمنٹ میں یہی فنکشنز پڑھیں گے کہ آپ ایز اے مینیجر کیا کرتے ہیں, اور ایز اے مینیجر آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور جیسے میری صاحب نے بتایا کہ لوگ پریشر پاس آن کر دیتے ہیں وچ از بیڈ, تو ہم پڑھیں گے کہ واٹ از گڈ پریکٹس اینڈ واٹ از بیڈ پریکٹس ان مینجمنٹ. اچھا جناب, اس کے بعد آپ آ جائیے لیول آف اسکلز آف مینیجر, لیولز اینڈ اسکلز آف مینیجرس. ایک تو مینجمنٹ کے لیولز کیا ہوتے ہیں اور مینجمنٹ کے لیے اسکلز کیا ریکوائرڈ ہوتی ہیں. مینجمنٹ کے لیولز کیا ہوتے ہیں, کوئی صاحب بتائیں گے؟ فاروق غنی. سر ہائرارکی کی بات کر رہے ہیں یا مینجمنٹ ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے سر؟ ہائرارکی کے ٹرم میں بتا دیں. جی صحیح, ہائرارکی کے ٹرم میں بتا دیں. ہائرارکی کی ٹرم میں تو یہ ہوتا ہے نا پھر کہ جب سی او ہے پھر اس کے نیچے جو مختلف گروپس ہیں یا ڈویژنس ہیں وہ ہوتے ہیں, پھر ان کے نیچے یونٹ مینیجرز ہوتے ہیں, پھر اسی کے بعد جو ہیں وہ مینیجرز ہوتے ہیں, پھر اسسٹنٹ مینیجر, آفیسر. صحیح کہہ رہے ہو, گڈ گڈ, اینڈ ان یور ٹرمز یو آر اسپیکنگ کریکٹلی. رائٹ, اوکے. اینی ون وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی جناب. تو اس کو جو ہے نا, جب سے یہ کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی ہے تو صرف 3 لیئرز آف مینجمنٹ رہ گئی ہے. کمپیوٹر کے انوینشن سے پہلے ملٹیپل لیئرز آف مینجمنٹ ہوتی تھی, 8 لیئر 10 لیئر کو کامن تھی. آپ ابھی بھی چلے جائیں پی ایس او میں, پی آئی اے میں. فاروق آپ اپنا مائک بند کر دیجیے پلیز, تھینک یو. تو وہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹو ہوتا ہے, ایگزیکٹو کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے, پھر ڈپٹی مینیجر, مینیجر, سینئر مینیجر, ڈپٹی جنرل مینیجر, جنرل مینیجر, سینئر جنرل مینیجر, ڈائریکٹر, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر, اور پھر مینیجنگ ڈائریکٹر. تو آپ دیکھیں گے کہ 10-11 لیئرس ہوتی ہیں. پہلے ان لیئرس کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو لیئرز ہیں وہ یہ کام کرتے تھے ڈیٹا پروسیسنگ کا, ڈیٹا انالیسس کا, اور اپنے سے سینئر مینیجر کو ان کے پاس جو ڈیٹا آتا تھا اس کو انالائز کر کے دے دیتے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجن میکنگ کر سکے. لیکن جب سے کمپیوٹر آ گیا ہے تو ان لیئرس کی ضرورت نہیں ہے, ایڈیشنل لیئرس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آرگنائزیشنز ڈی لیئرنگ کر رہے ہیں, یعنی جو ان نیسیسری لیئرز ہیں جو کمپیوٹرز کر سکتے ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں اور لیئرز کم کر رہے ہیں. تو اب لوگوں کی پروموشن صحیح معنوں میں پوری زندگی میں 2 سے 3 دفعہ ہو سکتی ہے. ایک ہے انٹری لیول مینجمنٹ, جب آپ انٹر ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں ایز این انجینئر یا ایز این ایگزیکٹو, تو یہ انٹری لیول مینجمنٹ پوزیشن ہے. اس کے بعد پھر آپ مڈل مینجمنٹ میں جاتے ہیں. مڈل لیول مینجمنٹ پوزیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے انڈر کچھ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جن کو آپ مینیج کرتے ہیں, اور کچھ مینیجر بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ مینیج کرتے ہیں, اور اس سے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے سی لیول ایگزیکٹوز, یعنی چیف مارکیٹنگ آفیسر, چیف فائنینشیل آفیسر, چیف ہیومن ریسورس آفیسر, چیف پروڈکشن آفیسر, اور چیف ایگزیکٹو آفیسر, جو ان سب سے اوپر ہوتا ہے. تو یہی 3 لیئر ہوتی ہیں آرگنائزیشنز میں. لیکن چونکہ ملینیل اور سینٹینیلز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو جلدی جلدی پروموشنز چاہیے اور جلدی جلدی ڈیزگنیشن چینجز چاہیے, تو اس لیے آرگنائزیشنز ان کو خوش کرنے کے لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹرز کے اندر, آئی ٹی انڈسٹری کے اندر 3 مہینے 6 مہینے کے اوپر ریز دیے جا رہے ہیں اور ان کے ڈیزگنیشنز چینج کی جاتی ہے. وہ جونیئر انجینئر سے انجینئر بن جاتے ہیں, انجینئر سے ایگزیکٹو انجینئر بن جاتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو ایک سینس آف پروموشن دیا جاتا ہے. آئی وڈ سے دیٹ از اے فالس سینس آف پروموشن, تاکہ آپ خوش رہیں, اپنی فیملی میں بتا سکیں, آپ کی ایگو ڈیولپ ہو سکے, آپ سیلف اسٹیم آپ کا بہتر ہو جائے. لیکن آپ کی صحیح معنوں میں جاب اسی وقت پروموٹ ہوتے ہیں جب آپ کے جاب کا لیول چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لیئرز اب رہ گئی ہیں مینجمنٹ کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مینیجرز کے بھی 3 لیولز ہیں,
اور ہر لیول کے مینیجر کی جاب کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہونے کے لیے آپ کو کسی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. فرسٹ لائن مینیجر آپ اسی وقت پہنچ جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی اسکل ہو. اب وہ اسکل آپ کی انجینئرنگ ہو سکتی ہے, ہیومن ریسورس کی ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے, آپ نے BBA یا BS کیا ہو ہیومن ریسورس میں, یا سائیکالوجی میں آپ نے BS کیا ہو, یا یہ سب کیا ہے, یا مارکیٹنگ میں آپ نے BBA کیا ہو, سپلائی چین میں کیا ہو. یہ سب ٹیکنیکل اسکلس ہیں. ایک پرٹیکولر ایریا میں آپ کا کچھ نالج ہے جس کی بیس پہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. تو to enter into an organization you need to have some technical skills. اس بیس پہ آپ آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہوتے ہیں. انٹر ہونے کے بعد جو آپ کا اگلا لیول ہوتا ہے دیٹ از مڈل لیول مینیجر, جو فنکشنل ہیڈ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ فائنانس مینیجر بن سکتے ہیں, مارکیٹنگ مینیجر بن سکتے ہیں, پروڈکشن مینیجر بن سکتے ہیں. یہ فنکشنل ہیڈ ہے. ان کے اوپر پھر ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور پھر چیف ایگزیکٹو. تو یہ 3 یا آپ کے لیے 4 لیئر ہوتی ہے آرگنائزیشن میں. تو اب آپ اگر فنکشنل لیول مینیجر ہیں یعنی مڈل لیول مینیجر ہیں تو آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ انٹری لیول مینیجر ہیں تو آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اور اگر آپ ٹاپ لیول مینیجر ہیں تو آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جب آپ انٹری لیول مینیجر ہیں تو 80% آپ کو ٹیکنیکل اسکلس کی ضرورت ہے. اگر آپ کی ٹیکنیکل اسکلز اسٹرانگ ہیں تو آپ اپنی پوزیشن پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بیکاز آپ کے انڈر میں کچھ لوگ اگر رپورٹ کرتے بھی ہیں تو وہ کلیریکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جو ایک ہی کام کو ریپیٹیو وے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. آپ کے انڈر میں کم لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ انٹرپرسنل اسکلز, بہت زیادہ کوآرڈینیشن, ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پھر آپ کا کام بہت اسٹرکچرڈ ہوتا ہے, ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں کیا کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اس وقت ٹیکنیکل اسکلز ہیں یعنی اگر ہیومن ریسورس میں اور آپ کو ہیومن ریسورس کے فنکشنز کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے وہ پتہ ہے, یا سپلائی چین میں آپ کو پتہ ہے کہ ویئر ہاؤسنگ کیسے کی جاتی ہے, یا ٹرانسپورٹ کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, یا ڈسٹریبیوٹرس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, تو آپ اپنا فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ مڈل مینجمنٹ میں آتے ہیں تو اب آپ کی ٹیکنیکل اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے 50%, اور 30% آپ کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے انٹرپرسنل اسکلس کی, کیونکہ اب آپ کو بہت سارے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. سب آرڈینیٹ سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے باسز سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, پیپل آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن یا آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن سے بھی لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ کو ایک اسٹرانگ انٹرپرسنل اسکل کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ ٹیکنیکل لیول پہ اگر آپ کے پاس 20% بھی انٹرپرسنل اسکل ہے تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. جب آپ ٹاپ مینجمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا کام اسٹریٹجک زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے فنکشن کے بھی ہیڈ ہیں تو آپ کو اس فنکشن کے اندر اسٹریٹجک انیشیٹوز کو امپلیمنٹ کرنے کا کام دیا جاتا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا کنسیپچول اسکلز اسٹرانگ ہونے چاہیے. 50-60% آپ کا کنسیپچول اسکل ہونا چاہیے, اور چونکہ آپ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہیں تو لوگ آپ کی بات کو ویسے ہی فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 20-30% بھی انٹرپرسنل اسکلز ہے تو اٹ از فائن, اور 10-20% آپ کو ٹیکنیکل اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے. اور چیف ایگزیکٹو پوزیشن پہ تو 60-70% آپ کو کنسیپچول اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ 3 اسکلز ہیں جو کہ آپ کو ایز اے مینیجر ضرورت پڑتی ہے, میجر اسکلس, کنسیپچول اسکلس, انٹرپرسنل اسکلس اور ٹیکنیکل اسکلس. لوگ ایک پوزیشن سے جب دوسری پوزیشن پہ پروموٹ ہوتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ وہ اسی طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے وہ پچھلے 5 سال سے اپنے پچھلی پوزیشن پہ کام کرتے رہے. یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلی پوزیشن پہ کام کرنے کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس پوزیشن پہ کام کرنے کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اس پوزیشن پہ نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو آپ کو اپنے اس نئے پوزیشن پہ فٹ ان کرنے میں پرابلم ہوگی. اسی لیے سیلز میں ایک بہت مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ if you want to ruin a good sales executive, promote him as sales manager.
सेल्स एग्जीक्यूटिव तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्लाइंट्स के पास जा रहा था, चीजें प्रेजेंट कर रहा था, सेल कर रहा था, ही वाज ए स्टार सेल्स पर्सन। लेकिन जब वो सेल्स मैनेजर बन गया तो अब उसको क्लाइंट्स के पास कम जाना है, अभी भी जाना है लेकिन कम जाना है, और अपने सेल्स के लड़कों की सपोर्ट के लिए जाना है। और ज्यादातर उसका काम जो है वो सेल्स मैनेजमेंट का है कि लड़के क्या कर रहे हैं, सेल्स पाइपलाइन कैसे मैनेज कर रहे हैं, और कोटेशंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर्स को कैसे क्लोज कर रहे हैं, कहाँ पे उनको डिफिकल्टी हो रही है वहाँ पे उनको असिस्ट करना है, एनालिसिस करनी है कौन से कस्टमर्स में हम क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, अप सेलिंग कर सकते हैं, कौन से कस्टमर्स हमसे मिस हो रहे हैं, ये चीज़ें एनालाइज करनी है। ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा नहीं करता था एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब सेल्स मैनेजर के तौर पर उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि नए पोजीशन पे तो चले जाते हैं लेकिन नए पोजीशंस के रिक्वायरमेंट को समझे बगैर पुराने तरीके से काम करते रहते हैं, और एज ए रिजल्ट दे कैन नॉट दे डू नॉट डिलीवर द वे दे शुड डिलीवर। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ भाई, इतनी इम्पोर्टेंट बात बता दी, कोई रिएक्शन ही नहीं है जी। आगे समझ समझ रहे हैं जी आप सर, बात? आगे सर। हाँ, तो जी, इसलिए जी। ये भी कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है आपके दाएं बाएं सामने पीछे घूम रही होती है। आपने अपने आप को उन अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर किया है या नहीं किया है? अगर अचानक आपका सेल्स मैनेजर जॉब छोड़कर चला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की पहली प्रायोरिटी ये होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट है तो उसी को प्रमोट किया जाए। तो क्या आपने अपने आप को उस तरह से डेवलप किया है, उस तरह से डिमोन्स्ट्रेट किया है, उस तरह से आप अपने सीनियर्स के नज़रों में हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सेल्स मैनेजर के तौर पर प्रमोट कर दिया जाएगा? अगर आपने अपने आप को उस तरह से डेवलप नहीं किया है, उस तरह से डिमोन्स्ट्रेट नहीं किया अपने आप को, तो जाहिर है किसी और को उस पोजीशन पे ले आया जाएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन होते हैं लोगों को कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में इतने अरसे से हूँ और ऑर्गेनाइजेशन मुझे कंसिडर नहीं कर रही। ऑर्गेनाइजेशन में आपको जनरली किसी की भी आपसे दुश्मनी नहीं होती है, एंड इफ यू आर सूटेबल व्हाई दे शुड टेक ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लेने की वजह ये होती है कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनको कोई ऐसा आदमी मिल नहीं रहा होता, ये समझ नहीं रहे होते कि वो इस चैलेंज को टेक अप कर लेगा। क्या ख्याल है आपका मेहदी साहब? यस सर, ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? तो ये तो लास्ट ऑप्शन होता है कि बाहर से किसी को लिया जाए। तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा प्रमोट करते रहें, डेवलप करते रहें। और ये जो आप कर रहे हैं कि पीडीडी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें, नए स्किल्स सीखें। जब आप नए स्किल्स सीखेंगे तो आप अपने अगले पोजीशन के लिए खुद ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्लस अपने जॉब पे फोकस करें। ऑफ कोर्स दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है 10 रोल्स ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर्स को 10 रोल प्ले करने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इन्होंने यहाँ पे एक जगह पे लिस्ट डाउन कर दी है, और ये लीडरशिप की किताब में भी इसी तरीके से, गैरी एप्पल में भी उन्होंने इसी तरीके से लिस्ट डाउन करके दिया हुआ है कि एक मैनेजर के 10 रोल्स होते हैं। मिन्सबर्ग ने एनालिसिस करके बताया था जनाब ये 10 रोल्स होते हैं जो कि मैनेजर्स को प्ले करने पड़ते हैं डिफरेंट ओकेजन्स में। सबसे और उसको उन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया, इन 3 की फिर सब डिवीजन है। सबसे पहला रोल है उसका डिसीजनल। मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के मुतालिक, आपको किसी प्रॉब्लम के मुतालिक डिसीजंस लेने होते हैं, ऑप्शंस के मुतालिक डिसीजंस लेने होते हैं। जनाब ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अब क्या किया जाए? आप जो सूटेबल ऑप्शन है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो मैनेजर का होता है वो डिसीजनल होता है। अच्छा, डिसीजन लेना है इज़ ए पेनफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, particularly when you are taking big decisions. Reason is कि आपको उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो नोन नहीं होते, और आपको नहीं पता कि फ्यूचर में जाके इसी डिसीजन के बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप वो डिसीजंस लेते हैं जिसको आपने फ्रीक्वेंटली नहीं लिया है, जिस तरह के डिसीजंस को, वो डिसीजंस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और उसके रिपरकशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस वो डिसीजंस जो कि इरिवर्सिबल हो, यानी जिसमें आपने एक दफ़ा रिसोर्सेज लगा दिए
پھر ریسورسز کو واپس وڈرا نہیں کر سکتے یا وڈرا کریں تو آپ کو بہت لاس ہوگا. وہ ڈیسیجنس زیادہ پینفل ہوتے ہیں یا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل one of the most difficult decision in your life is with whom you will get married. ایک بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے. ریزن از کہ یو آر ڈیسائڈنگ that someone will share with you everything in your life for the rest of your life, for say next 40 years 50 years. ایک آسان ڈیسیجن نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ڈیسیجن لیتا ہے اور 2 سال بعد ریگریٹ کرتا ہے میں نے غلط ڈیسیجن لیا ہے, تو اس کے اندر ریٹریٹ بہت مشکل ہے. اس کے اندر موونگ بیکورڈ از ویری ڈیفیکلٹ. اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں, اس کے اپنی کاسٹ ہے. اسی طرح آرگنائزیشنز میں بعض ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں, جیسے کوئی پروجیکٹ ہے اس کو آپ انیشیٹ کر دیں. انیشیٹ کرنے کے بعد آپ نے اگر اس کے مشینریز امپورٹ کر لی ہیں, اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیا, دین ڈیو ٹو سم ریزن یو ریئلائز کہ نہیں یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں وڈرا کرنا چاہیے. یو کین انڈرسٹینڈ کتنے ہیوج لاسز انکر ہوں گے. اس لیے مینیجر کے کام میں جو سب سے کریٹیکل کام ہے, سب سے پریشر والا کام ہے, وہ ہے ڈیسیجن لینا. اسی وجہ سے مینیجرز کے کام میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ پروکریسٹینیشن از ویری کامن. پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کرنا. مطلب آپ اس کے میز پہ ایک چھٹی کی درخواست رکھ دیں, وچ از اے ویری نارمل روٹین ڈیسیجن. وہ لاسٹ ڈے میں جا کے ڈیسیجن لے گا, جب آپ 4-5 دفعہ اسے ریمائنڈ کرائیں گے تب وہ ڈیسیجن لے گا. کیونکہ ڈیسیجن لینا از آلویز پینفل, ڈیسیجن لینا از آلویز ڈیفیکلٹ. حالانکہ یہ بہت سمپل ڈیسیجن ہے. مینیجر کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ آدمی چلا جائے, اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, فلاں کام چل رہا ہے, یہ کام کون کرے گا. اس وجہ سے ہی از ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک ڈیسیجن. اور اس لیے زیادہ تر مینیجرز ڈیسیجن کو یا تو گریجولی امپلیمنٹ کرتے ہیں, گریجولی لیتے ہیں, یا لاسٹ مومنٹ پہ جا کر لیتے ہیں. بعض ڈیسیجنز آپ گریجول نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. ان ڈیسیجنز کو آپ نے ان ٹوٹیلٹی لینا ہوتا ہے, تو دوز ڈیسیجنز آر مور ڈیفیکلٹ. وہ ڈیسیجنز جو ریورسیبل نہ ہو, دوز ڈیسیجنز آر مور ڈیفیکلٹ. وہ ڈیسیجنز جس کے اندر ریسورسز زیادہ اپلائی ہو رہے ہوں انیشیلی, وہ ڈیسیجنز زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں. تو ایک ڈیسیجن ان کا ہوتا ہے, ایک رول ہوتا ہے ان کا ڈیسیجنل. دوسرا رول ہوتا ہے انٹرپرسنل, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن کیسے کرتے ہیں. وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے مینیجر کی جاب کا. اور تیسرا جو اس کا رول ہوتا ہے انفارمیشنل, کیونکہ مینیجر بائی ورچو آف ہز پوزیشن کچھ چیزیں اس کے پاس ایز انفارمیشن آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں آتی ہیں. اور جو باسز کے پاس سے اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے, کلائنٹس کے پاس سے اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن سے اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے, سروے رپورٹس آتی ہیں, ریسرچ رپورٹس آتی ہیں, اور سپلائرس کے پاس سے کانفیڈینشیل ای میلز آتی ہیں, امپورٹنٹ ای میلز آتی ہیں, امپورٹنٹ رپورٹس آتی ہیں. تو ان میں ان انفارمیشن کے اوپر مینیجر کا کنٹرول ہے. تو ظاہر ہے مینیجر کے کنٹرول میں ہے, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہاؤ دیٹ مینیجر از یوزنگ دیٹ انفارمیشن. تو یہ 3 ان کے امپورٹنٹ رول ہیں, ایک ڈیسیجنل, ایک انٹرپرسنل, اور ایک انفارمیشنل. پھر ڈیسیجنل کے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 4 رول ہیں ڈیسیجنل میں. ایک ہے انٹرپرینیورل رول. ایک مینیجر کا انٹرپرینیورل رول ہوتا ہے, اور کسی آرگنائزیشن کے اندر جو انٹرپرینیور ہوتے ہیں اس کو انٹراپرینیور کہتے ہیں. ود ان دا آرگنائزیشن جو انٹرپرینیور ہوتا ہے اس کو انٹرپرینیور کہتے ہیں. جیسے کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر, وہ انٹرپرینیور ہے. ود ان آرگنائزیشن وہ انٹرپرینورشپ کر رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے زمانے میں. اگر پہلے آرگنائزیشن میں اگر کسی کے اندر انٹرپرینورل اسکلز ہوتی تھی تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں آیا ہے, کام کرے گا, سیکھے گا, پھر یہ اپنا بزنس شروع کر دے گا. اب اگر کسی کے اندر انٹرپرینورل اسکل ہے تو اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے. ریزن از جب آرگنائزیشنز ایک پروڈکٹ یا کچھ پروڈکٹس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی, دے ہیو ٹو کیپ آن چینجنگ دیئر پروڈکٹ, modify their products, improve their products, bring new products. جیسے فیشن میں دیکھ لیجئے, اور دوسرے چیزوں میں دیکھ لیجئے, جس کے اندر ایڈیبل چیزوں میں دیکھ لیں, مسلسل فوڈ سائنٹسٹ لگے ہوئے نئے نئے پروڈکٹس ڈیزائن کر کے لا رہے ہیں آپ کے لیے, چاکلیٹس, جوسز, اور دوسرے طرح کے کیکس, دوسرے طرح کے پروڈکٹس. کیونکہ آپ کے ٹیسٹ بڈس ایسے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ورائٹی چاہیے, آپ کو پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں بہت زیادہ ورائٹی چاہیے.
آپ کو گیجٹس میں بہت زیادہ ورائٹی چاہیے, آپ کو گاڑیوں میں بہت زیادہ ورائٹی چاہیے, گھر کے ڈیزائن میں بہت زیادہ ورائٹی چاہیے, ایجوکیشن میں بہت زیادہ ورائٹی چاہیے. دیئر فور ان آرگنائزیشنز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ کے لیے نئے نئے پروڈکٹس اور سروسز ڈیولپ کر رہے ہیں. بہت ساری سروسز آپ دیکھیں جو ہاسپٹل میں پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہاسپٹل میں وہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے نئے دور کے لوگوں کے مطابق. جیسے کہ کوئی آدمی بالکل فٹ ہے لیکن اسے ایگزیکٹو چیک اپ کی ضرورت ہے, ایگزیکٹو چیک اپ کی فیسلٹی ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ پین مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں ہاسپٹلس میں. پہلے پین مینجمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے باڈی آرگن پینز ہوتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے سبسائڈ کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. تو باقاعدہ پین مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر کوئٹ اسموکنگ کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. کوئی آدمی اگر الکوہلک ہے تو اس کو کیور کے لیے, یا کوئی اور کسی طرح کا جو نشہ ہے اس کی عادت ہوگی اس کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. پھر سائیکولوجیکل پرابلم ہے, سائیکولوجیکل پریشرز ہیں, اس کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ تو وہاں پہ انوویشن ہو رہی ہے, وہاں پہ نئی نئی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سرو کر سکیں جس طرح سے لوگ سرو کرانا چاہتے ہیں, یا جو ان کی انمیٹ نیڈ ہے وہ فلفل کی جا سکے. تو یہ ایک سب سے بڑا رول آج کل انٹرپرینورل رول ہے. آپ دیکھیں کہ آئی فون آپ کے لیے نئے نئے فون لے کر کے کیوں آ رہا ہے. فون کا تو ایک بیسک فنکشن ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از بیسک فنکشن آف دا فون. وہ تمام فونز پرووائڈس کرتے ہیں, لیکن پھر ڈفرینٹ برانڈز ہیں اور وہ ان برانڈز میں بھی نئے نئے ماڈلز نکلتے چلے آ رہے ہیں. گاڑیوں میں نئے نئے ماڈلز نکلتے چلے آ رہے ہیں بیکاز لوگوں کو چینج پسند ہے. اس کے لیے آرگنائزیشن کے اندر انٹرپرینور ہونا ضروری ہے. پھر ڈیسیجنل میں دوسرا رول جو ہے اس کا وہ ہے ڈسٹربنس ہینڈلر کا. ڈسٹربنس ہینڈلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آرگنائزیشن میں آپ کام کریں گے تو کانفلکٹ بھی ہوگا اور ڈسٹربنسز بھی آئیں گے. کانفلکٹ اور ڈسٹربنس میں فرق ہے. دیکھو کانفلکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. کانفلکٹ بیسیکلی ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور جب بھی آپ کوئی بڑا ڈیسیجن لیں تو آپ کے آرگنائزیشن میں اگر ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے اور ہر کوئی کنسنسس کر جاتا ہے, دس از اے بیڈ سائن. اس کا مطلب ہے کہ نو بڈی از تھنکنگ. تو اس لیے اگر کوئی آدمی ایک ڈفرنگ ویو رکھ رہا ہے, کانفلکٹنگ ویو رکھ رہا ہے, تو اس کو بھی اتنا ہی ویٹیج اور ریسپیکٹ دینے چاہیے. اور پھر آپ بائی ڈسکشن بائی لاجک آپ کنسنسس ڈیولپ کریں, خاص طور پہ جیسے جیپنیز کرتے ہیں. جیپنیز آر نون فار سلو ڈیسیجن میکنگ پروسیس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ڈیسیجن میکنگ بائی کنسنسس ہے. جب تک کہ کسی چیز کے اوپر پورے ڈپارٹمنٹ کے یا پورے ٹیم کے لوگوں کا کنسنسس نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے, دے کیپ آن ڈسکسنگ دیٹ. پھر ایک دفعہ جب پوری ٹیم اسے اون کر لیتی ہے تو پھر اسے امپلیمنٹ کر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی چونکہ اس کے اگینسٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے. دیٹ از جیپنیز وے آف ڈوئنگ تھنگس. اور یہ آج کل کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ سلو ہے, بٹ ٹرولی اٹ از ناٹ سلو. اٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو تھنگس کہ کنسنسس ڈیولپ کریں. اور ڈسٹربنس اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے جیسے اسٹرائک کر دیا لیبر نے, یا دو ورکرز لڑ پڑے, ایک ورکر نے دوسرے ورکر پہ شاؤٹ کر دیا, کوئی ہراسمنٹ کا کیس آ گیا, کوئی ڈسکریمنیشن کا کیس آ گیا, یہ سب بھی ڈسٹربنسز. ایز اے مینیجر یو نیڈ ٹو ہینڈل دوز ڈسٹربنسز. کوئی کرائسس آ جائے, آگ لگ جائے, یہ سب بھی ڈسٹربنسز ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا جو رول ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں مینیجر کا, وہ ہے ریسورس ایلوکیٹر کا. مینیجر ریسورسز ایلوکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ایک مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر ڈپارٹمنٹ کو 5 لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ کس کو دیے جائیں, یا یہ کہ اگر اس کے سیلز مینیجرز کو کارز ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سال کے ان مینیجرز کو کارز ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. یہ تو پرسنل لیول پہ چیز ہو گئی. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں تو مینیجر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کرین آج کب
کس پروجیکٹ پہ جائے گی, کل کس پروجیکٹ پہ جائے گی, پرسوں کس پروجیکٹ پہ جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ہی نیڈس ٹو ٹیک دا ڈیسیجن آن میرٹ, اور میرٹ پہ ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے, لیتا ہے تو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو فیور کیا جا رہا ہے, یا مینیجر بائس ڈیسیجن لے رہا ہے, یا مینیجر رانگ ڈیسیجن لے رہا ہے, تو اس کی پوزیشن ایز اے مینیجر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ریسورس ایلوکیشن ایک اتنا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اپنے والدین سے شکایت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ فلاں بچے کو زیادہ چاہتے ہیں, مجھے کم چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے, لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہو گئی تھی کہ بھائی یہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو ریسورس ایلوکیشن از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ ریسورس ایلوکیشن میں کسی ایک کو ریسورس ایلوکیٹ کرتے ہیں, کسی دوسرے کو ریسورس ایلوکیٹ نہیں کرتے ہیں, اینڈ یو نو دا ریزنز ایز اے مینیجر, تو بہتر ہے کہ ان ریزنس کو آپ کمیونیکیٹ کر دیجئے اور پھر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیجئے, بیکاز پیپل ول نیور بی ہیپی all the time about your resource allocation. This is an issue, but اس کے اندر آپ جتنا آپ مینیمائز کر سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے. دوسرے چوتھا رول ہوتا ہے ڈیسیجن میکر, وہ ہوتا ہے نیگوشیٹر. آپ کو نیگوشیٹ کرنا, لوگوں کی سیلریز نیگوشیٹ کرتے ہیں, لوگوں سے کام نیگوشیٹ کرتے ہیں, پروپوزلز نیگوشیٹ کرتے ہیں, کانٹریکٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایز اے مینیجر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے سپیریئر سے, اپنے جونیئرس کے لیے پروموشنز نیگوشیٹ کرتے ہیں, سیلری انکریز نیگوشیٹ کرتے ہیں, یونین سے کانٹریکٹس نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو ایز اے مینیجر یو نیگوشیٹ لاٹ آف تھنگس. تو نیگوسیشن اسکلز بھی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ لوگوں نے نیگوسیشن اسکلز پہ کوئی اچھا کورس نہیں کیا ہے تو آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ نیگوسیشن اسکلز کے اوپر کوئی اچھا کورس کریں. پھر انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. انٹرپرسنل اسکلز جس میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, تو یہ سب آپ کی انٹرپرسنل اسکلز آتے ہیں. اس میں ایک اسکل ہے آپ کی فگر ہیڈ, کہ آپ فگر ہیڈ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. فگر ہیڈ کا کیا مطلب ہے کہ جب مثال کے طور پہ کوئی سیریمنی ہو رہی ہے تو آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, تو آپ کو بلا کر کے آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو شیلڈ دیں گے یا ایوارڈس دیں گے یا ڈگری دیں گے, بیکاز یو آر فگر ہیڈ آف دا آرگنائزیشن. اور ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے, سارے کام تو آپ وائس چانسلر کو نہیں دیتے, بہت سارے کام ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں, تو ڈپارٹمنٹس کے چیئرمین کرتے ہیں یا ڈپارٹمنٹس کے جنرل مینیجر کرتے ہیں. تو فگر ہیڈ کا رول ہوتا ہے, کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے, کسی کو میڈل دینا ہے, کسی کو شیلڈ دینا ہے, کسی کو اپریسیشن لیٹر دینا ہے, یہ سب فگر ہیڈ کے رولز کرتے ہیں. اور کوئی ایتھکس کے دائیں بائیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ایز اے فگر ہیڈ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی کیا ایتھیکل ہے, کیا ایتھیکل ہے. پھر آپ لیڈر ہوتے ہیں, آپ اپنے امپلائیز کو ڈائریکٹ کمانڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گولز بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کو اسٹریس بھی آ رہا ہوتا ہے جس میں آپ ان کے اسٹریس کو مینیج بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں. پھر لیزون کا رول ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ مینیجر ہیں تو آپ کا سب کے اوپر ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے, آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے صرف آپ کے سب آرڈینیٹس کے اوپر. باقی جو آپ کے پیئرز ہیں, مثال کے طور پر پروجیکٹ مینیجر ہیں تو مارکیٹنگ مینیجر کے ساتھ, پروڈکشن مینیجر کے ساتھ, ہیومن ریسورس مینیجر کے ساتھ آپ لیزون کریں گے, آپ ان کے ساتھ آرڈر نہیں کر سکتے. آرڈر کریں گے تو وہ پھر سچویشن خراب ہو جاتی ہے, تو اس لیے آپ کا لیزون کا رول ہوتا ہے. پھر آپ کا انفارمیشنل تیسرا بڑا رول ہے, جو 3 بڑے رول آپ کے بک میں ڈیفائن کیے ہیں, اس کے اندر سب رولز ہیں. کہ پہلا رول ہے ڈیسیجن کا, دوسرا رول ہے انٹرپرسنل, اور تیسرا ہے انفارمیشنل. آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے, آپ کو اسے ڈسیمینیٹ کرنا, اور کتنا کرنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مانیٹر کر دیں کہ کون سی انفارمیشنز آ رہی ہیں, کون سے ایکشنز کو امپروو کرنا ہے, کون سے ٹاسک کو امپروو کرنا ہے, یہ سارے انفارمیشنز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. اس کے اوپر کیا کریکٹیو ایکشن لینا ہے, یہ سب آپ انفارمیشن کی بیس پہ لے رہتے ہیں. پھر دوسرا جو رول ہوتا ہے وہ ڈسیمینیٹر کا ہوتا ہے. آپ اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو انفارمیشن ہے, یو کین ناٹ سٹ آن دوز انفارمیشن, پرٹیکولرلی ان دس انفارمیشن ایج. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے طور پر یوز کرنے کے لیے اسے کنٹرول کرتے ہیں, اسے اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں. بٹ دس یو کین ناٹ ڈو ان دس انفارمیشن ایج, کیونکہ بعد میں آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے
جیسے مثال کے طور پہ آپ کو چیف ایگزیکٹو نے کوئی انفارمیشن دی ہے جسے آپ کو پاس آن کرنا چاہیے اپنے کچھ امپلائیز کو، آپ نے پاس آن نہیں کیا اور اس کو آپ امپورٹنٹ انفارمیشن سمجھ کے کہ اس سے میری اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا اپنے پاس رکھ کر بیٹھے رہے، تو کسی میٹنگ میں آپ کی بے عزتی ہو سکتی ہے. آپ کو سبارڈینیٹ کے سامنے جب چیف ایگزیکٹو پوچھے گا تو سبارڈینیٹ بتائے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ. اس لیے انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل رول. اس سے آپ کے باسز کو بھی اپنے کام کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کے سبارڈینیٹس کو بھی، اور آپ کا کام بھی اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو اپنے باسز کو پاس آن کرنی ہوتی ہے، اس میں سے پلیزنٹ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، ان پلیزنٹ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو پاس آن تو کرنی ہے، اب کیسے کریں گے دس از یور ججمنٹ ایز اے مینیجر. ٹھیک ہے، تو وہ آپ پاس کر. پھر چونکہ آج کل انفارمیشن فلو، انفارمیشن اوور فلو کا زمانہ ہے، تو آپ کو یہاں پہ کوئی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ جتنی انفارمیشن آئے وہ سب باسز کو پاس آن کر دیں یا سب سبارڈینیٹس کو پاس آن کر دیں. نہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک ای میل کرتے ہیں پورے آرگنائزیشن کو سی سی کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وائی آئی ایم سی سی ان دس میسج. پھر جب وہ امپورٹنٹ میسج بھی ای میل کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ آج کل ویری نارمل ہے 50 60 100 150 ای میل آتی ہے. اگر آپ نے فرائیڈے کو ای میل نہیں دیکھی تو منڈے کا آپ کا آدھا دن نکل جاتا ہے ای میل دیکھنے میں. تو اس لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ فالتو چیزوں کو بیٹھ کر دیکھیں. تو اس لیے آپ صرف ریلیونٹ لوگوں کو انفارمیشن پاس کرو اور ان لوگوں کو انفارمیشن پاس آن کریں جن کو اس کی ضرورت ہے. اور اگر آپ باقی سبارڈینیٹس کو بھی یا باقی باسز کو بھی انفارمیشن پاس آن کریں گے تو وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں اور کنفیوز ہو کر اس انفارمیشن کو مس یوز کر سکتے ہیں. ایز ڈسیمینیٹر آپ کا بہت کریٹیکل رول ہے. پھر اسپوکس پرسن کا رول ہوتا ہے آپ کا کہ جب آپ کے آرگنائزیشن میں کوئی اچھی چیز ہو جائے یا بری چیز ہو جائے، پریس کو ہینڈل کرنا ہے، امپلائیز کو ہینڈل کرنا ہے، لیبر کو ہینڈل کرنا ہے، آپ آرگنائزیشن کے بہاف پہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو آپ کا رول ہے اسپوکس پرسن کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کیونکہ اس رول میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آفیشیل ورژن کیا ہے یا آفیشیل ایکسپلینیشن کیا ہے کسی چیز کا، کسی انسیڈنٹس کا. ٹھیک ہے، کسی اچھے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا، کسی بیڈ انسیڈنٹس کا. تو یہ آپ ایز اے اسپوکس پرسن رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اسپوکس پرسن کے طور پہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا رول پلے کرنا ہے اور کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے. وہ جو نپے تلے الفاظ میں جو لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ اسپوکس پرسن کے لیے بہت سوٹیبل ہوتے ہیں. آرگنائزیشنز عام طور پہ اسپوکس پرسن کے لیے بہت ہی ڈھونڈ کر کسی ایسے آدمی کو رکھتی ہے جو نیوٹرل وے میں بغیر انوائے کیے ہوئے میسج کو پاس آن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 10 رولز ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں ہوتا ہے ایز اے مینیجر. کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آپ لوگ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے یار، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ سر ڈاؤن لوڈ کر لی. کر لیا ڈاؤن لوڈ، کیا پرابلم ہے؟ پھر ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ؟ تو کل پڑھ کے آنا. جی میں نے کہا سر کرنا کیا ہے کتاب سے آپ بتائیے.